अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक विद कामरान यूसुफ। 3 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे और आपसे कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। तज़किरा करेंगे कि कैसे जो आर्मी चीफ़ की तैनाती है या आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दी जाए या नया आर्मी चीफ़ तैनात किया जाए, इस इशू ने या इस फ़ैसले ने कैसे जो पीडीएम की हुकूमत है उसको एक मुश्किल से दो चार कर दिया है। तज़किरा करेंगे कि बिलाखिर इमरान खान साहब ने वो सच बोल दिया जो हम सब पहले ही जानते हैं, और फिर तज़किरा करेंगे कि चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने अपने ही तहरीर करदा फ़ैसले को क्यों ड्रैकोनियन करार दे दिया। लेकिन पहले तज़किरा करेंगे कि आर्मी चीफ़ की तैनाती या फिर हो सकता है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उनको एक्सटेंशन दे दी जाए इस हवाले से, क्योंकि 29 नवंबर को जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको जो 3 साल की एक्सटेंशन दी गई थी उसका टाइम पूरा हो रहा है। अब जो सबसे अहम सवाल है मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, पीडीएम के लिए, कि क्या वो जो आर्मी चीफ़ को, जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, इनकी जो मुद्दत मुलाजमत हैं उसमें उनको तौसीह दे दें, क्योंकि जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी उसके तहत अब ये गुंजाइश मौजूद है। और हमने देखा भी कि मौलाना फजलुर रहमान से जब ये सवाल हुआ एक्सटेंशन के हवाले से, तो उनका जवाब यही था कि इस हवाले से जो भी हुकूमत फ़ैसला करेगी वो आइन के मुताबिक करेगी, यानी कि आइन में अगर जो भी गुंजाइश है उसको सामने रखते हुए, और फिर ये वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है कि वो एक्सटेंशन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। तो आइन के अंदर और कानून के अंदर जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी, तमाम जमातों ने उसको यूनानिमसली पार्लियामेंट के अंदर उसकी मंजूरी दी थी। उसके अंदर तो यकीनी तौर पर यह गुंजाइश मौजूद है कि जो आर्मी चीफ़ को मज़ीद एक्सटेंशन दे दी जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला नहीं है, क्योंकि इस हवाले से डीजी आईएसपीआर जो आर्मी के तर्जुमान हैं, वो ऑन रिकॉर्ड पहले ही कह चुके हैं कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में मज़ीद तोसी की ख्वाहिश नहीं रखते। लेकिन जब दोबारा से ये बातें एक्सटेंशन की गर्दिश करने लगीं, और इवन इमरान खान साहब ने भी ये एक प्रपोज़ल दिया कि जब तक आम इंतखाबात हो नहीं जाते और एक नई हुकूमत आ नहीं जाती, तो उस वक्त तक इसमें कोई हर्ज नहीं कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा कर दिया जाए। और इन बयानात के बाद अभी तक जो आईएसपीआर की तरफ से कोई वाज़े पोजीशन सामने नहीं आए। लेकिन नेवरदलेस हम यही समझेंगे कि जो डीजी आईएसपीआर का जो बयान था ओरिजिनल, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ़ 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, तो फ़िलहाल हम समझते हैं कि वही उनका हतमी बयान है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो पीडीएम की हुकूमत है ये क्यों एक मखमसे का शिकार है, इनके लिए क्यों एक मुश्किल फ़ैसला बनता जा रहा है कि क्या मौजूदा आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दे दी जाए या फिर जो नया आर्मी चीफ़ तैनात किया जाए। अब इस हवाले से दो ओपिनियन हैं। एक जो ओपिनियन विद इन पीडीएम के अंदर वो ये है कि मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं अगर वो चाहते हैं कि पीडीएम की हुकूमत जो अपनी बाकी मांदा मुद्दत है वो पूरी करे, तो उसमें उनको ये लगता है कि अगर आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दे दी जाएगी तो क्योंकि उनके भी इसके अंदर स्टेक्स हैं, तो ये मुमकिन है कि जो पीडीएम के लिए हुकूमत करना आसान होगा, क्योंकि कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी में। वही जो पॉलिसीज़ अभी जारी हैं वो कंटिन्यू रहेंगी और उसमें उनके लिए काम करना आसान होगा। लेकिन इसके अंदर एक कबाहत ये है कि असूली तौर पर ख़ास करके जो नून लीग और नवाज़ शरीफ हैं वो एक्सटेंशन के हमेशा ख़िलाफ़ रहे हैं। दो एक अलग बात है कि उन्होंने जब मौजूदा आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़े के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी तो उसकी उन्होंने हिमायत की थी, लेकिन बतौर वज़ीर-ए-आज़म जब भी वो इक़्तिदार में रहे तो उन्होंने इस बात को रेजिस्ट किया। जनरल जो राहील शरीफ का केस हमारे सामने है कि उन्होंने उस वक्त पीएमएलएन और नवाज़ शरीफ के ऊपर दबाव डाला, वो एक्सटेंशन चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद जो नवाज़ शरीफ हैं उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी। तो इसलिए ये जो सवाल है ये, लेकिन उसके अंदर जो प्रॉब्लम ये है कि वो यही है कि अगर वो एक्सटेंशन नहीं देते और एक नया आर्मी चीफ़ तैनात करते हैं, तो जो कंसर्न है इस वक्त, जो दूसरा ग्रुप है जो समझता है कि एक्सटेंशन बेहतर है, उनका ख्याल है कि बावजूद इसके कि जो नया आर्मी चीफ़ आएगा भी उसमें जो मौजूदा आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उनकी रिकमेंडेशन यकीनी तौर पर शामिल होगी। लेकिन तारीख़ी एतबार से देखा गया है कि जब इदारे का सरबराह तब्दील होता है तो वो जो अपना प्रीडिसेसर है, यानी कि जो उसका माजी का जो सरबराह है,
اس کا بیگیج لے کے ساتھ نہیں چلتا، وہ ایک فریش سٹارٹ لیتا ہے۔ تو اب جو کنسرن ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، یا جو لوگ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کے اندر کہ موجودہ آرمی چیف کو ہی کنٹینیو کروایا جائے، ان کا خیال ہے کہ نئے آرمی چیف جب آئیں گے تو یہ عین ممکن ہے کہ ملک میں جو ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، ایک جو جمود ہے، ایک ڈیڈ لاک ہے، اس کو توڑنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ تمام فریقین کو بٹھا کے ایک وے آؤٹ نکالنے کی کوشش کریں، اور وے آؤٹ یہی ہو سکتا ہے کہ پھر جلد انتخابات کی طرف جایا جائے، اور جو بھی حکومت ان انتخابات میں اور جو جماعت ہے وہ جیتے، وہ اپنی حکومت بنا لے۔ تو اس لیے جو لگتا ہے پی ڈی ایم کے حکومت کے اندر کچھ لوگوں کو کہ شاید نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے یہ ممکن ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کے اندر بھی تبدیلی آ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ یہ لوگ سوال کر رہے ہوں گے کہ اور آرمی بھی اس میں یہ کہتی ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بالکل آئینی طور پر، قانونی طور پر یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ریالٹی تو نہیں بدل سکتی، یہ فیکٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک حقیقت ہے۔ تو اس لیے ابھی تک جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ کافی مشکل کا شکار ہے کہ اس حوالے سے وہ کیا فیصلہ کرے، موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے یا نیا آرمی چیف تعینات کرے۔ اس حوالے سے ابھی تک وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ دوسرا تذکرہ کرتے ہیں کہ کل عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ایک ٹی وی چینل کو، معید پیرزادہ صاحب کو۔ اس میں انہوں نے ایک ایسی بات کی جس کا ہم پہلے ہی جانتے ہیں، لیکن بالآخر عمران خان صاحب نے ہمت کر کے ایک سچ بولا۔ جو اوپر تلے آڈیو لیکس آئیں، اس کا فائدہ تحریک انصاف کو بھی کسی حد تک ہوا، انہوں نے پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی، جس میں کیونکہ شہباز شریف صاحب کی بھی آڈیو لیکس تھیں۔ اسی طرح سے حکومت نے بھی تحریک انصاف کے خلاف ایک سیاسی مائلیج لی، کیونکہ عمران خان صاحب کی بھی اس میں آڈیو لیکس تھیں۔ لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر انہوں نے یہ کہا کہ ان پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کام پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا ہے یا جو ملکی سلامتی ہے اس کا تحفظ کرنا ہے۔ اور خاص کر کے انہوں نے یہ کہا کہ جب اس طرح سے یہ آڈیو لیکس ہو رہی ہیں تو کیا ایجنسیز کو اپنے آپ سے یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ اس کا جو تحفظ ہے پرائم منسٹر آفس کا، پرائم منسٹر ہاؤس کا، وہ کس کا ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ سوال انہوں نے ریز کیا کہ اور اس میں میرے خیال میں تمام جماعتیں ایٹ لیسٹ دو کے ان کے اپنے ڈفرینسز ہوں گے، یہ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا پولیٹیکل جو انجینئرنگ ہے اس میں کوئی کردار ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن اس سٹیٹمنٹ کے اندر ایک پرابلم ہے۔ دیکھیں، یہ اس طرح کی باتیں ہمیں تب یاد آتی ہیں کہ جب ہم اقتدار میں نہیں ہوتے۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے انہی انٹیلیجنس ایجنسیز کو استعمال کر کے جو ان کے اپنے سیاسی حریف تھے ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے جو ان کے کرٹکس تھے، جو صحافی تھے، کئی واقعات ہوئے عمران خان صاحب کے دور میں صحافیوں کو اغوا کرنے کے، تشدد کرنے کے، تو عمران خان صاحب نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو استعمال کیا۔ خود عمران خان صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کا تو اپنی جماعت کے اوپر اتنا کنٹرول نہیں تھا، ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد لینی پڑتی تھی، وہ فون کرتے تھے، کئی دفعہ قانون سازی کرنی پڑتی تھی، تو ووٹ دلوانے کے لیے جو کولیشن پارٹنرز ہیں، اپنی جماعت کے اندر جو لوگ ہیں، ان کو کنونس کرنے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز کی ان کو مدد لینا پڑتی تھی۔ بلکہ اس حوالے سے تو ایون کہ ایک دو واقعے مجھے بھی پتہ ہیں کہ مرحوم عامر لیاقت، ظاہر ہے کہ اب اس دنیا میں وہ نہیں ہیں، ایون ان کو بھی ایک دو دفعہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے کراچی سے اٹھا کے لایا جب وہ عمران خان صاحب کے حق میں ووٹ دینے کے فیور میں نہیں تھے۔ اور اسی طرح سے نور عالم خان صاحب جو اب ایک ڈسیڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کے واقعات پیش آئے۔ تو عمران خان صاحب کی بات بڑی خوبصورت ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بات ان کو اس وقت یاد رکھنی چاہیے جب وہ اقتدار میں ہوں۔ نیوردلیس اٹس نیور ٹو لیٹ، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو کم از کم اس ایشو کے اوپر جو باقی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ ایک کنسنسس ضرور میرے خیال میں ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ تمام جماعتوں کا حق ہے کہ وہ سیاست کریں، لیکن سیاست کے اندر جو ایجنسیز کا کردار ہے اس سے ان کو باز رہنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر اگر یہ تمام جماعتیں کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں تو یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہے اور ملک میں جو جمہوریت ہے اس کے لیے بھی اچھا ہے۔ اور آخر میں ذکر کریں گے کہ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو فیصل واڈا کے نااہلی کے کیس میں اہم ریمارکس دیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو تاحیات نااہلی ہے اراکین اسمبلی کی، وہ ڈریکونین ہے، یعنی کہ ایک کالا قانون ہے۔ یہ جو ان کے ریمارکس تھے یقینی طور پر ہیڈ لائن بنے
اور بننے بھی چاہیے، کیونکہ یہ بڑی سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئی ہے، کیونکہ ماضی میں اسی آرٹیکل کے تحت 62(1)(f) کے تحت ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کو تا حیات نااہل کیا گیا، جہانگیر ترین کو تا حیات نااہل کیا گیا، اور کئی اور دوسرے اراکین اس جو قانون کے زد میں آئے۔ لیکن اب ان کی طرف سے یہ کہنا یقینی طور پر ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے، لیکن یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ آج جس کو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کالا قانون قرار دے رہے ہیں، آج سے کچھ سال پہلے 2018 میں انہوں نے ہی کوئی 52 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ تحریر کیا تھا، جس میں انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا تھا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی ہے وہ تا حیات ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے طور سے ریزننگ بھی دی، باوجود اس کے کہ اس وقت جو بہت سینئر وکلا تھے جنہوں نے عدالت کی مدد کی، جو اپوز کر رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ اگر آئین اس حوالے سے خاموش ہے، کوئی تعین نہیں کیا انہوں نے کسی لمٹ کا کہ کتنی جو نااہلی ہے کتنے سال کی ہونی چاہیے، تو بہتر یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو پارلیمنٹ کو واپس بھیج دے اور پارلیمنٹ اس حوالے سے وضاحت کرے۔ اور دوسرا، اتنے اہم معاملے کے اوپر ایک اور جو تنقید اس وقت بھی ہوئی کہ ایک 5 رکنی بینچ تھا جس کی سربراہی ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، وہ کر رہے تھے، تو یہ بھی تنقید ہوئی کہ بجائے اس اتنا جو اہم معاملہ ہے، کیونکہ اس میں کئی اہم سیاسی جو شخصیت ہیں وہ اس کے زمرے میں آئیں، تو اس کو فل کورٹ بنا دی جائے تاکہ اس کی بہتر تشریح کی جا سکے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ تمام جو درخواستیں تھیں یا اس طرح کی جو ڈیمانڈز تھیں اس کو ریجیکٹ کیا، اور عمر عطا بندیال صاحب نے کم از کم 2018 میں ایسے اس اقدام کو سپورٹ کیا۔ تو میرے خیال میں اب جو انہوں نے ایک یو ٹرن لیا ہے، اس کا تو ظاہر ہے کہ یہ خود ہی جسٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن ان نٹ شیل میرے خیال میں جو یہ آئین ہے، آرٹیکل میں یہ جو پروویژن ہے 62(1)(f) کہ ایک جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو صادق اور امین ہونا چاہیے، میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قطع نظر اس کے کہ جو بھی ہمارے منتخب اراکین ہیں ان کا جو معیار ہے جانچنے کا، جو انٹیگریٹی ہے، یقینی طور پر بہتر ہونی چاہیے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کم از کم میں اس بات سے کنونسڈ ہوں، جو آج کل کے ہمارے رویے ہیں، جس طریقے کا ہمارا کنڈکٹ ہے، کوئی بھی شخص کیا آج کے دور میں یہ کلیم کر سکتا ہے کہ وہ صادق اور امین ہے؟ کم از کم میں تو کنونسڈ ہوں کہ میرے خیال میں ایک ہی ذات اس کائنات میں اگر جسے صادق اور امین کا لقب بھی دیا گیا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص میرے خیال میں صادق اور امین نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسی سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا، حالانکہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو بیٹھے ججز ہیں، کیا یہ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہیں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اگر اراکین اسمبلی کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں تو ایون جو آپ اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھے ججز ہیں ان کے اوپر اس سے بھی کہیں زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر آپ اسلامک پرنسپلز کو ہی اپلائی کریں گے تو کیا آج اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھے آج جو ججز ہیں یا ماضی میں وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے اپنے فیصلے کیے، خاص کر کے جو ہائی پروفائل پولیٹیکل کیسز تھے یا آئینی کیسز تھے، انہوں نے آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے، یا جو طاقتور حلقے تھے یا جو بیرونی دباؤ تھا اس کے نتیجے میں انہوں نے فیصلے کیے؟ نظریہ ضرورت ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے بعض دفعہ نظریہ ضرورت، بلکہ بعض دفعہ کا کئی دفعہ نظریہ ضرورت کا استعمال کیا گیا ایسے اقدامات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جس کی آئین میں اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو اب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ اتنے اہم ریمارکس دیے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس کے اوپر میرے خیال میں ایک فل کورٹ بنائی جائے اور حتمی طور پر کسی نتیجے پہ پہنچا جائے کہ کیا آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی ہے وہ تا حیات ہونی چاہیے، یا یہ جو معاملہ ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن پارلیمنٹ کی یہاں پر ضرور غلطی ہے، کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی، پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں اس حق میں تھیں کہ اس جو آئین کا یہ جو حصہ ہے، یہ جو پروویژن ہے، اس کو امینڈ کیا جائے، لیکن وہ نون لیگ ہی تھی جس نے اس وقت اس کی مخالفت کی، اور تاریخ نے ہمیں بتایا کہ پھر نون لیگ جو ہے وہ اسی آرٹیکل 62(1)(f) کے زمرے میں آئی اور نواز شریف جو ہے وہ نااہل ہوئے۔ تو کم از کم اس میں سیاستدانوں کا بھی اور پارلیمنٹ کا بھی کردار بنتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کو کم از کم اس کے اوپر ایک فل کورٹ بنانا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا اس میں جو نااہلی ہے وہ تا حیات ہونی چاہیے، یا پھر اس کا جو کوئی لمٹ ہے یا پیریڈ ہے کو ڈیفائن کرنا چاہیے۔